बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 नवंबर दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आज ही पूरा जोर लगाने जा रही है और पूरे मुल्क में एहतजाज की ये कॉल है जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला, पाकिस्तान में हर वो तबका जो ये समझता है कि इस मुल्क के साथ, मुल्क की आवाम के साथ एक जुल्म हो रहा है और इस आमरीत के निज़ाम को ख़त्म करना है, वो आज अपना पूरा जोर लगाएंगे और ताकतवरों को, पाकिस्तान में हुकूमत को, इनको लाने वालों को एक पैगाम आज दिया जाएगा। सर, खबर के मुताबिक जुमे के बाद तमाम मसाजिद के बाहर ये एहतजाज और फिर मुख्तलिफ शहरों में इस एहतजाज का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतमाम किया गया है और महमूद खान चकज़ई साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया कि आज पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद हर मस्जिद से निकल कर आवाम इकट्ठी होगी और काले झंडों के साथ ये स्लोगन्स जो है बुलंद किए जाएंगे कि हम इस आमरीत को तस्लीम नहीं करते। तहरीक मुनज़्ज़म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आखिर वो तूफ़ान मचाएंगे कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा। 26वीं और 27वीं तरमीम ने आइन की बुनियादें हिला दी। इन हालात में हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाजी मुआहदे यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान की रियासत के साथ है, इसको बचाने के लिए आपको मैदान में आना होगा। देखिए, पूरे मुल्क में एहतजाज होने जा रहा है। ये एहतजाज 26वीं तरमीम से पहले शुरू हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोर लगाया, मगर प्रॉक्सीज जब जोर लगाती है ना सर, तो फिर जोर भी प्रॉक्सियों का ही होगा और प्रॉक्सियों का जोर और पाकिस्तान में ताकतवरों का जोर वो चला और 26वीं तरमीम करवा ली गई। आज फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से अगर आप वाकई जमहूरी पसंद हैं और इस मुल्क में आमिरों को हमेशा के लिए पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से माइनस करना चाहते हैं, तो फिर आपको तहरीक इंसाफ और इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन जब इस मुल्क के अंदर 27वीं तरमीम हो रही थी, पार्लियामान में अपोजिशन का साथ देने की बजाय फजलुर रहमान साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे और इनकी संजीदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जंग नहीं, इस मुल्क में हमारे बच्चों की जंग है, आने वाले कल की जंग है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग है। आपने ये फैसला करना है कि बिलावल और उसकी बहन जो है वो पाकिस्तान पर क्या राज करेगी। क्या हाउस ऑफ शरीफ के बच्चे, एक बैच जाता है, दूसरा बैच तैयार होता है, क्या यही बच्चे हमारे बच्चों के ऊपर राज करेंगे? ये फैसला आप लोगों ने करना है। पाकिस्तान के अंदर ये जो IMF की रिपोर्ट आई, एक चार्जशीट थी, लेकिन जालिमों ने इस रिपोर्ट को वक्त पर छपने नहीं दिया। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और फिर इलेक्शन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी क्योंकि ये इनके खिलाफ चार्जशीट थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार नहीं की, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तैयार नहीं हुई। ये इंटरनेशनल इदारे की एक रिपोर्ट है जिससे आप पैसा मांगते हैं। वो आपके इदारों के बारे में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सारे करप्ट हैं। करप्शन यहाँ पे आम है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है और वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं, वो इदारे जो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आपको करप्शन मिलेगी। ताकत, इख्तियारात सबसे ज्यादा और करप्शन भी उससे ज्यादा, ये IMF कह रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम ने सर ये फैसला करना है कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। आप कायद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, आप इलामा इकबाल का पाकिस्तान चाहते हैं, या फिर मस्खरों का पाकिस्तान चाहते हैं जिनके हाथ में इस वक्त मुल्क की बागडोर है। पाकिस्तान को सर इन्होंने मजाक बना दिया, अदलिया को एक मजाक बना दिया, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजाक बना दिया। जो चीज़ इनके हाथ में जाती है ये उसे मजाक बना देते हैं। सर, अब तक पाकिस्तान में मुतादिद कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। वजह क्या बनी? जब आपके ऑपरेशंस, जो मुल्क के अंदर आपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस के अंदर आपको जब सपोर्ट नहीं मिलती और माहौल नहीं मिलता, तो फिर कंपनियां भी सोचती है ना कि यार हमने इस हुकूमत के साथ रिश्तेदारी तो नहीं करनी, हमारा कोई फैमिली बिजनेस तो नहीं इस हुकूमत के साथ, लिहाजा समेटो, निकलो इससे पहले कि ये हमारी जो ओरिजिनल रकम है इसको भी खा जाए। पाकिस्तान के अंदर मुतादिद कंपनीज छोड़कर पाकिस्तान में जा चुकी हैं, लेकिन सरमायाकारी के बारे में बताया जाता है कि जनाब सरमायाकारी आ रही है। सर, कितने आ रही है? सरमायाकारी नहीं आ रही सर, आपकी रिपोर्ट आ गई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और IMF जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, आज मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन चैनल्स पे इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे वो इश्यूज जो टेलीविजन के ऊपर डिस्कस होने चाहिए थे इस हुकूमत के हवाले से, इसे दबा दिया गया। सर, 4-4 लाइनों की खबरें और किसी ने ये जो 180 सफ़ात है इस पे खुल के बात नहीं की।
اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک ضمنی انتخاب تھا، نظام کو کنٹرول کر لیا، نظام میں چھوٹی چھوٹی جو پوسٹ نکلتی ہیں، ان پوسٹ کے اوپر آپ نے کس کو بٹھانا ہے، کیونکہ وہ آپ کو طاقت ملتی ہے نا وہاں سے پارلیمان میں ترامیم کرنے کے لیے، تو ایک اور سیٹ کو قبضے میں کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ضمنی انتخاب سر جن جن حلقوں میں تاریخ قریب آ رہی ہے، پتہ ہی چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ملک گیر احتجاج کی جو فضا بنی ہوئی ہے، ایک کریک ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما معین رضا قریشی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن جوں قریب آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے، اور 26 نومبر سے پہلے جس طرح گھروں میں گھس کر ورکرز کو اٹھایا جا رہا تھا، یہ ویسا ہی ایک سخت انتقام جو لیا جا رہا ہے۔ اور ویورز خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کے پی کے اندر جو نوجوان ہیں آئی ایس ایف کے، وہ اب چوراہوں پہ اپنی کارنر میٹنگز کے اندر، اپنے کنونشنز میں، اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں یہ سوال اپنی قیادت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ ہماری اس طرح سے ہمارے ووٹ کی بے حرمتی کی جائے اور ہمارے منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی ملاقات آپ نہیں کرواتے۔ اب کے پی میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست سے اور جو لوگ اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سر جو سٹوریز آپ آرٹیفیشلی یا خیالی پلاؤ جو آپ پکاتے ہیں اور اس میں حقیقت کا رنگ نہیں ہوگا نا، تو پھر ایسے اسکرپٹ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کی عوام اس کہانی کے اندر حقیقت کا رنگ ڈالیں، اور حقیقت کا رنگ کیا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ 8 فروری کو ہم نے کیا، پاکستان ان کے حوالے کرو، ان کے حوالے نہیں جو اس ملک کے اندر قابض ہیں پچھلے 78 برسوں سے، اور اپنے جماعتوں کے ذریعے، اپنے لٹل ملینز کے ذریعے اپنے نظام کو، اپنے پولیٹیکل فیس کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو کے پی کی صورتحال ہے، پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو ایک براڈر پکچر بن رہی ہے۔ شفیع جان صاحب ایک نوجوان آواز کے پی میں ترجمان ہیں، اور میرا خیال ہے بیرسٹر سیف صاحب کو تکلیف یہ تھی کہ پہلے عظمیٰ بخاری کے ساتھ ٹی وی کے اوپر ان کی نوک جھونک ہوتی تھی، تو اب ان کو یہ موقع نہیں ملتا، اور اڈیالہ کے دروازے ان کے لیے کھلتے تھے، اب یہ بھی موقع ان سے چھین لیا گیا۔ اور جب سے بیرسٹر سیف کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں ملا، اس دن سے عمران خان کی ملاقات کو بند کروا دیا گیا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو۔ شفیع جان صاحب نے کچھ باتیں کہی، اور ان سے بھی یقیناً بہت جلدی انتقام جو لیا جائے گا پاکستان میں حکومت کی طرف سے۔ اور شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج 7ویں دفعہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اڈیالہ جیل گئے، لیکن انہیں لیڈر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ایک ایس ایچ او عدالتی احکامات کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ بات بڑی سادہ ہے کہ اگر ہری پور الیکشن میں کسی سرکاری افسر نے دھاندلی میں سہولت کاری کی تو وہ ہری پور کی صبح کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس جملے کو لے کر الیکشن کمیشن بھی کھلا اور وہاں پر ایک کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اطلاعات میں آپ کو آگے چل کر دوں گا، خبر بھی میرے پاس ہے۔ لیکن سر یہ بہت آسان تھا نا کہ کیپٹن صفدر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا اور اس کو علاقے سے نکال دیا جاتا۔ کیپٹن صفدر کو اجازت ہے، اسے روکا نہیں کسی نے، وہ کمپین کر رہا ہے، لیکن یہ سہولت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی۔ دوستو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خبر یہ ہے کہ 12 بجے کیس کی سماعت ہوگی، اور جو نوٹس لیا گیا تھا ایک جملے کی وجہ سے کہ تم صبح کا سورج نہیں دیکھو گے، بتایا جاتا ہے کہ سخت کارروائی کا امکان ہے۔ اور وہ رپورٹرز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، 2-3 سے میری بات ہوئی ہوئی، بتاتے ہیں کہ یہ نوٹس لینا اور فوری طور پہ بلا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور سہیل افریدی صاحب سے ویسے ہی پاکستان میں کچھ شخصیات بہت زیادہ پریشان ہیں، اور سہیل افریدی کو اپنی آئندہ آنے والی ترامیم اور اپنی حکومت کے خلاف ایک مشکل اور ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، لہٰذا اس مشکل کو آسان کیا جائے گا نوٹسز کے بعد کوئی کارروائی کی شکل میں، اور ان کو کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الیکشن کمیشن جو مرضی کر لے، کہ سیٹ عمران خان نے سہیل افریدی کو دی، اور سہیل افریدی اس کرسی پر اس وقت تک موجود ہیں جب تک عمران خان چاہیں گے۔ اور جس دن آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ نے سہیل افریدی کو اس کرسی سے اتار دیا الیکشن کمیشن کے ذریعے یا اس کے کسی حکم کے ذریعے، تو یہ آپ کے لیے عوام میں ایک نفرت کا مزید باعث بنے گی۔ اسکرپٹ رائٹرز جو حقیقت ہے نا اسے سمجھ نہیں رہے۔ جب آپ کوئی کہانی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا سر، تو اس میں آپ کی فینٹیسیز کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، اگر مجھے استثنا مل جائے، اگر میں آئندہ جو ہے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اقتدار پہ کسی نہ کسی طرح بیٹھا رہوں۔ سر یہ فینٹیسیز ہے نا، اور کیا ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ آئین ایک حقیقت تھا، آپ نے اسے رد کر دیا۔ پاکستان کی عوام اور ان کی سوچ حقیقت تھی، آپ نے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کون سا کوئی قرآن و حدیث ہے۔ سر قرآن و حدیث کو بھی
آپ نے جو احکامات تھے کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ ترامیم کی؟ نہیں کی. کم از کم اسی راستے کو اختیار کرتے، اور یہ استثنا لوگوں کو آپ نے دے دیا. اب آپ سہیل افریدی کو کرسی سے ہٹائیں گے، ہٹا دیں، تو یہ سہیل افریدی کی ہار نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کی جیت ہوگی. اور وہ نفرت جو آپ کے خلاف ہے پاکستان کی عوام کے دلوں میں، اس میں مزید اضافہ ہوگا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں. اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایس ایچ او کے ذریعے آپ روکتے ہیں، تو کیا آپ کو پاکستان کی عوام جو ہے جس نقطے پر لا کر آپ نے روک لیا نا کہ ملاقات نہیں کروانی، ضد بنا لی نا آپ نے، تو کیا آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرت بڑھ رہی ہے کہ یار ایک ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے. اور دوستوں اگر سیاسی طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو یہ پاکستان کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. یہ بند کمروں میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ یار ایک ملاقات یہ کروا دیں، لیکن بڑے گھر سے اجازت نہیں مل رہی. ایسا لگتا ہے یہ کہ یہ پرسنل سکور سیٹل کیا جا رہا ہے. حالیہ کچھ بیانات جو ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں سے سننے کو ملے، ان سے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ناپسندیدگی گھر والوں سے ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. بہنوں کو پکڑو، مارو، گھسیٹو، اور پھر آپ کے پاس اپنے جلسوں میں بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ جادو کرتے ہیں لوگ، ہم محنت سے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جادو سے کام چلاتے ہیں. تو یہ سب کچھ نا پرسنل آپ کے سکور سیٹل کرنے کی کہانی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں پاکستان کو نا آپ نے مذاق بنا دیا، ہماری جمہوریت کو، ہماری حکومت کو، ہمارے لوگوں کو، عوام کے ووٹ کے حق کو آپ نے مذاق بنا دیا. اور پھر دوستو یہ ایک پیٹرن ہے کہ ہم نے جمہوریت کو برا بنا دینا ہے، ہم نے جمہوریت کو اس ملک کے اندر مذاق بنا دینا ہے. ایسے لوگوں کو ایئر ٹائم ملتا ہے، ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ذرائع دلوائی جاتی ہے اور ان کو لانچ کروایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی جمہوریت کی بات کرے تو لوگ اسے گالی سمجھے اور کہیں کہ لو جی ایک ہو رہا گیا ہے. یہ اپنی اس شہرت کو پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرے گا. یعنی جو 78 برسوں کا جو سکرپٹ تھا اس میں ٹویسٹ یہ آیا کہ اب نئے لوگوں کے ذریعے جمہوریت کو مذاق بنایا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ آپ کو، میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا بہت ہی احتیاط کے ساتھ، کہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کے پیچھے کچھ طاقتیں، لیکن ایک پیٹرن آپ کو ضرور نظر آئے گا. ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، وہ کیا تھا؟ جواد صاحب کا، جواد احمد ایک سنگر ہیں جی، جس میں انہوں نے سارے دعوے کر لیے کہ بھئی میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں بہترین بندہ ہوں، پاکستان کو آگے میں لے کر جانے والی صلاحیت رکھتا ہوں، برابری پارٹی کے پاس میرے سے بہتر کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا، اور ایسے ہی پارٹیاں چلتی ہیں. اگر کوئی میرے زیادہ بہادر مضبوط نظریے کا آدمی برابری پارٹی میں آیا تو پھر اس کو آگے کر دوں گا، لیکن ابھی تک میرے سے بہتر کوئی نہیں آیا. پھر یہ مان لو نا کہ عمران خان اگر اپنی جماعت کے اندر سربراہ ہے اور 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کے اندر سر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا اور جو تمہارے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک پیٹرن آپ کو ملے گا. اور پھر اقرار الحسن اقرار کی آپ کو بہت ساری آج کل ویڈیوز ملیں گی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اقرار نے اپنی ایک نئی جماعت وہ بنانے جا رہے ہیں، اقرار الحسن اقرار، اور ان کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہر گلی میں ایک وزیر اعظم ہوگا. یعنی ہر گلی میں ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا. سر ہم 78 برسوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. اور جہاں بھی اقرار بول رہا ہوتا ہے وہاں پر جن لوگوں سے وہ خطاب کرتا ہے، جن لوگوں سے وہ مخاطب ہوتا ہے، جن کے سامنے وہ کھڑا ہو کے بولتا ہے، ان لوگوں میں عمران خان بول رہا ہوتا ہے، عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کسی بھی نئے شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایک اور ویڈیو وقار زکا کی. وقار زکا کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے لندن میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2030 میں وزیر اعظم ہوں گا اور ہم ایم آئی پاکستان کے اداروں سے مدد مانگیں گے کیونکہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن ہے اور ہم اس انفارمیشن کو استعمال کریں گے. آئی ڈونٹ نو وہ کس کیفیت میں تھے کہ انہوں نے تمام باتیں کی. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام پیٹرن کو دیکھیں، یہ جو پیٹرن ہے لوگوں کا آنا، ایسے بیانات دینا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم بنوں گا، پاکستان کی بھاگ دوڑ میں سنبھالوں گا، سر یہ پیٹرن جمہوریت کا مذاق اڑا رہا ہے. اور آپ کو نا ایک خاص پیٹرن نظر آئے گا جس پہ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو فلاپ کر دیں، اسے فیل کر دیں، اور پاکستان میں یہ جو نظام حکومت ہے جمہوریت کا، اس پر لوگوں کو اعتبار نہ رہے. لوگ کہیں گے کہ یار روزانہ جمہوریت کے نام پہ ہمیں ایک نیا ڈرامہ دیکھنے کو ملتا ہے، روزانہ کسی نہ کسی کو لانچ کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے لانچ ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو لانچ کرتا ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن سر جمہوریت سے نفرت کروانا اصل اسکرپٹ رائٹرز کا مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کی طاقت، جو ان کا ہتھیار ہے طاقتوروں کے خلاف، اس ہتھیار کو سرنڈر کر دے اور ان کی حاکمیت کو ہمیشہ کے لیے مان لے. تو دوستو ان ویڈیوز کے اندر
کہیں گلوکار ہے، کہیں اداکار ہے، کہیں فنکار ہے اور کہیں اقرار ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بہت ہی استاد ہے، اور کہیں ملالہ یوسفزئی آپ کو ملے گی۔ ان ویڈیوز میں ان بچوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے سر اس پیٹرن کو جو میں نے 4-5 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی، ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کو فلاپ کرنے کے لیے اور جمہوریت کو ایک ناکام فارم آف گورنمنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے سب کوششیں کی جا رہی ہیں، کاوشیں جو چار سو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام کو نفرت ہو جائے کہ یار ان کا تو روز کا ایسا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی جماعت کوئی لانچ کرتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا، آج ان کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، اور کیا ملالہ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ کیا، یا پھر یہ کسی اور کا پروجیکٹ تھا اور ایک دن ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا؟ اس پہ ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ تو پاکستان کے اندر سر اس پیٹرن کو مت بھولیے گا جہاں پر جمہوریت کے حوالے سے ایک سازش جو ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس سر توڑ نہیں تھا عمران خان کا، اور آپ ایسے چھوٹی چھوٹی کاوشوں کے ذریعے عمران خان کے خلاف کیا نفرت پاکستان کی عوام میں کنورٹ کر سکیں گے؟ کبھی بھی آپ کنورٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دوں کہ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جی 23 اور 24 نومبر کو اپنے مرکزی شورا کا اجلاس طلب کر لیا جی، اور اس میں ملک بھر سے شورا کے ممبران کو طلب کیا گیا۔ فضل الرحمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور ترمیم کے خلاف تحریک پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جو پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں اس پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک دعویٰ کیا، اس سے پہلے یہ مری ریسٹ ہاؤس کا بھی غالباً دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا تھا، اور آخری وقت پہ جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پائے، اور علی امین گنڈا پور بھی اس قسم کی کچھ باتیں کر چکے ہیں۔ اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کہ میری اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی تھی، بانی نے اور بشرا بی بی نے انکار کر دیا، لیکن اگر ایسا سچ ہوتا تو سوال مروت صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اکانومسٹ کا جو ایک آرٹیکل جس طرح سے اسے پرنٹ کروایا گیا یا لکھا، جو بھی اسے آپ کہیں، تو کیا اس طرح سے کردار کشی کی جاتی، اور کیا یہ سب کچھ بشرا بی بی کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے نہیں کیا گیا؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو پھر اگر آپ کی بات پہ یقین کر لیا جائے تو پھر وہ کیا تھا، اور اگر وہ سچ ہے تو پھر کیا یہ آفر کروائی گئی اور کس نے یہ آفر کروائی ہے؟ آج نا ایک سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزرا، اور یہ انصار عباسی صاحب کے کالم میں ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی دونوں کو بنی گالہ شفٹ کر دیں اور ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس سے تلخ سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی اور تحریک انصاف اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے راستے کھلیں گے۔ اب جس کو وہ بات چیت کہتے ہیں وہ ہے ڈیل، اور ڈیل عمران خان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ٹریپ ہے۔ دیکھیں عباسی صاحب، اگر آپ نے کالم لکھے اور یہ پیغام پاکستان کے ایک دوست کی حیثیت سے دینا ہے، تو پھر آپ اپنے کالم میں وہ چیز لکھنا چھوڑ دیں کہ 3 بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سر یہ اگر واقعی پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو پھر دونوں طرف کا آپ کو موقف جو چھاپنا چاہیے۔ آپ کی خبروں سے یقیناً ضرور پاکستان کی عوام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قبیلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بشرا بی بی کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، اگر ان کو اسی طرح وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور درخواست جا سکتی ہے۔ لیکن آج کی عدلیہ میں اور ماضی کی عدلیہ میں یہ بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو اڈیالہ سے منتقل کیا گیا بنی گالہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے درخواست دی اور ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا۔ اگر حکومت کرنا چاہے، خبریں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ ان کو زبردستی اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو یقیناً عدالتیں سر جو ملاقات نہیں کرواتی، وہ کس طرح سے یہ شفٹ کرنے کے فیصلے کے اوپر اپنا کوئی حکم جو ہے وہ جاری کریں گے، جس طرح کے ماضی میں ہو چکا۔ اور صاحب کو بھی خبر دیں کہ ایم کیو ایم نئے صوبوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں نئے صوبوں کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایوان اور عدالتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گی تو سڑکوں پر جائیں گے، عوام سے بات کریں گے۔ کراچی میں 17 سال کا قبضہ اب ختم ہونا چاہیے۔ ویسے انہوں نے کرپشن کی بات بھی کی تھی۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے، عوام کو آئین کے مطابق ان کے حقوق دیں۔ آج ایوان میں ایک جماعت کے سوا تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، ان کو منایا جائے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے، نون لیگ والے دوست کہتے ہیں کہ ان کو کشمیر کی حکومت مل گئی،
ان کو اس کے ساتھ ساتھ تاحیات استثنا بھی مل گیا، تو اب بھائی صاحب ان کے پاس مارجن بہت کم ہے، ان کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ جو آئین میں ترمیم ہوئی ہے استثنا والی، اگر زرداری صاحب نہیں مانتے، گو کہ وہ مان جائیں گے، اگر وہ نہیں مانتے تو اس کو واپس لینے کا ایک بہت ہی آسان سا حل ہے، اور حل یہ ہے کہ اسے سپریم کورٹ کی کسی عدالت میں آپ لے کر چلے جائیں، یعنی آئینی عدالت میں، اور وہاں پر موقف یہ رکھا جائے گا کہ کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے اور اس نے کانسیپٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا، جو سٹرکچر ہے آپ کے آئین کا اس کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے، تو یہ ایک بنیاد رکھ کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے اس ترمیم کو واپس جو ہے یہ لوگ لے سکتے ہیں، اور یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے، چونکہ امین الدین صاحب ان کے عدالت ان کی، اور وہاں سے ہوم میڈ فیصلہ جو ہے آرگینک ہوم میڈ فیصلہ لینا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور وہ یہ فیصلہ لے لیں گے، اور ان کے پاس مارجن جو ہے بہت کم ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم میں تعلیم کا محکمہ صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر ایک نصاب پورے ملک میں رائج ہوگا۔ سر یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو بالکل کسی کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ایک ملک اور ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں نا پنجاب کی تعلیم کا سندھ کی تعلیم سے، تو سر زمین آسمان کا فرق ہے، اور پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور پھر فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس کے بچے آپ کو زیادہ وہ جو ان کا جو سلیبس ہے وہ زیادہ مشکل آپ کو نظر آئے گا، تو ان بچوں کے جو ان کی تعلیم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سٹرکچر جو ہے سر پورے ملک کے اندر نصاب کا ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی نصاب ہو، تمام بچے وہ پڑھیں، یعنی غریب کا بچہ بھی سر وہی نصاب پڑھے جو امیر کا بچہ پڑھتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو رنگ برنگے نصاب جو ہیں وہ ملیں گے، تو یہ سر بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور تعلیم کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ایک ہی قسم کی تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے، لیکن دوستو بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ایک نصاب ہوگا نا پھر آپ بچوں کو جو مرضی پڑھائیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مطالعہ پاکستان اور ہماری ہسٹری کے حوالے سے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ نوجوان نسل کی مائنڈ میکنگ، ہاں آپ جنرل نالج ہے کتابیں اور جس میں آپ کا اپنا زور چلتا ہے، آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں نصاب کو، لیکن ہر طرف یہ نہیں ہوگا۔ اپنی سائنس تو نہیں آپ بنا سکتے، اپنی بایولوجی تو نہیں بنا سکتے، تو میرا خیال ہے کہ نصاب ایک ہونا چاہیے، اس سے آپ کا سسٹم اور آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ مضبوط ہوگا، اور اس کا فائدہ جو ہے ہمارے نوجوان نسل کو ہوگا۔ دوستو ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ، اس کے مطابق پنجاب میں 2025 کے 6 ماہ خواتین کے خلاف تشدد کے 15,434 کیسز درج ہوئے، صرف 2 کیسز میں سزا ملی، خواتین کے ریپ کے 1651 اور اغوا کے 9,166 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ میں 13 اضلاع کا ڈیٹا شامل نہیں ہے، وہ ڈیٹا نہیں دیا گیا۔ پنجاب میں روزانہ خواتین سے زیادتی کے 9 کیسز، اغوا کے 51 کیسز، تشدد کے 85 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایک ماہ میں 60,000 مریض۔ پنجاب بھر میں فضائی آلودگی کے باعث خشک، کھانسی، سانس میں دشواری، نمونیا، چیسٹ انفیکشن، آنکھوں میں جلن اور اسکن کے جو امراض ہیں اس میں اضافہ ہوا۔ عارضہ قلب اور دمہ کے مریضوں میں شدید متاثر ہونے لگے، یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے۔ ہسپتالوں میں رش بڑھنے لگا، اور جو لوگ پرائیویٹ کلینک جا رہے ہیں ان کی تعداد الگ ہے جو کہ رپورٹ نہیں کی گئی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں۔ اور رپورٹ میں پنجاب حکومت کی جانب سے جن سیلاب متاثرین کی فصلیں تباہ ہوئی تھی ان کو 20,000 فی ایکڑ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کسانوں نے بتایا کہ ان کو صرف 2,000 فی ایکڑ دیے گئے اور 7 ATM کارڈ دیا گیا، اور انتظامیہ نے کہا کہ باقی رقم اگر آنی ہوئی تو اس میں آ جائے گی۔ وہ پیسے آتے یا نہیں آتے اور باقی پیسہ کہاں جا رہا ہے، دیٹ از اے مین کوشچن۔ لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ نہریں خاص پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے جو ہیں اس کا اہتمام کیا ہے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے